बड़ी गीदड़ बबकियां 2 रोज से हम सुन रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? सिंतास माहदे को ख़त्म करना और उसके बाद धमकियां देना, मैं समझता हूं कि हम इसके इंतज़ार में थे। पाकिस्तान की आवाम को कोई भी अस्करी क़यादत या सियासी क़यादत इकट्ठा नहीं कर सकती जितना जल्दी मोदी इकट्ठा कर सकता है। इंडिया ने तो कहा हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कोई आके देखे। हम तो खैर नहीं गए, उनके एक फौजी ने आके देखा, बीएसएफ वाले ने, और उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अभी से कोई आधा घंटा पहले गिरफ्तार कर लिया। उसको भी हम चाय पिलाएंगे। मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें, हर 7वें बंदे पे एक फौजी तैनात है। Yes. तो इंडिया की वो रियासत के जो कहती है कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े 30 मार खान हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स है। उनके पास सनी देओल है, उनके पास अक्षय कुमार जैसा बहुत ज़बरदस्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारे पास नहीं। अब भी यकीनन मोदी ने इन्हीं मस्खरों को कहा होगा कि जिस तरह फिल्मों में पाकिस्तान में घुस के मारते थे, अब बॉलीवुड से बाहर निकल के घुस के मारो। आप आए तशरीफ लाएं तो सही। हमने तो आपसे वो बदले भी लेने हैं जो हम शायद इसराइल से नहीं ले सके, लेकिन आप इसराइल की फेवर में खड़े हुए थे, उनको जवाब हम यहीं पे देंगे। नहीं समझते हैं कि मोदी और अजित डोवल जैसे लोग, उन्हें हालात की संगीनी का इल्म ही नहीं है। पानी इन्होंने रोक दिया हमारा, हम इनसे कहते हैं पानी आप रोक चुके हैं, खुदा का वास्ता है, आपको अपने भगवान जी का वास्ता है, जो पानी आपने रोका है वो पी लें, गौमूत्र ना पिएं। हमने अपने बड़ों से सुना है 1965 का था कि जब इसी तरह की गीदड़ बबकियां लगते लगते अचानक हम पे हमला कर दिया गया। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे माहौल को? मैं चाहता हूँ रेडियो पाकिस्तान के ऐलान की तरह एक ऐलान दोबारा हो जाए सरदार साहब के, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा। हमारे सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने इस अज़्म का अयादा किया था। उन्होंने कहा था कि 3 जंगें तो हम लड़ चुके हैं, लेकिन अगर 10 भी लड़ना पड़े तो कश्मीर के लिए हम लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हम ये जुमले सुनने के लिए तरस गए थे कि कोई सिपा सालार आके बात करे। कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, हमारी जो तारीख है वो इस बात की शाहिद है कि जब भी किसी दुश्मन ने इस कौम की तरफ मैली आंख से देखा, उसे ये कौम सीसा पिलाई हुई दीवार नज़र आई। और हमेशा ही हमने ये साबित किया है कि दुश्मन ने जब भी किसी गलत फहमी में हमें कमज़ोर समझा तो उसकी ये खाम ख्याली साबित हुई। 2 रोज़ कबल हमारा जो पड़ोसी है, जिसको हमेशा पाकिस्तान जो है वो अपनी आंखों में खटकता हुआ नज़र आता है, उसके ऑक्युपाइड एरिया है जहां उसने 10 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात कर रखी है, वहां एक सिक्योरिटी कोलैप्स होता है या फिर ख़ुद इंडिया एक फैब्रिकेटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और सिर्फ 5 मिनट बाद उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के सर धर दिया जाता है। और बाद अज़ां इंडिया की गिद्दड़ बबकियां जो हैं वो खुल के सामने आती हैं। कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको मुनक़ता कर रहे हैं, हम सिंतास मुआहिदा जो है उससे दस्तबरदार हो रहे हैं और पाकिस्तान का पानी तक हम बंद करेंगे। उसके बाद मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया का जो गोदी मीडिया है मोदी का, उसके ऊपर हमने एक न थमने वाला तूफ़ान बदतमीज़ी देखा, जिसमें पाकिस्तानियों को ये कहा गया कि अब हम तुम्हें पानी को तरसा के मारेंगे। यानी गज़ा और फ़लस्तीन की मिसालें दी जाने लगी और इंडिया और इंडियन मीडिया ख़ुद को इज़राइल की मिसाल ख़ुद को उससे तशबीह देने लगा। आज हमारी जो क़यादत है, हुकूमत पाकिस्तान है और रियासत पाकिस्तान है, उसकी तरफ से भी बड़ा 2 टोक ऐलान किया गया है कि दुश्मन हमारी इस चुप को और पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना रवैये को कमज़ोरी न समझे। हम भी उतनी ही ताकत रखते हैं और उतना ही भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं कि जितना शायद भारत सोच भी नहीं सकता। ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त ख़ित्ते में हो रही हैं, जिनमें इंडिया जो है वो हमेशा से, चूँकि हम देख रहे हैं कि जब से अब्रोगेशन वाला मामला हुआ है, कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का मामला हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक, और फिर जो अभिनंदन का वाक़या है कि हम बड़ी खूबसूरत चाय, बड़ी अच्छी चाय जो है वो दुश्मनों को पिलाते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मैंने जिस मेहमान को दावत दी है वो हैं जनाब शहीर सियालवी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मैं ये कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र से कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है कि कोई दुश्मन हमें जो है वो किसी किस्म की थ्रेट करने की कोशिश करता है, शहीर सियालवी हमें जो है वो बड़े फ्रंट लाइन पर नज़र आते हैं। सियालवी साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ये बताइए, बड़ी गीदड़ बबकियां 2 रोज़ से हम सुन रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? सरदार साहब, हमारे दर्जनों लोग शहीद हुए जाफ़र एक्सप्रेस पे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उमर खालिद तो उमर खालिद है,
کنہیا کمار تک کو نہیں بخشا گیا جب وہ پرو کشمیر مظاہرے کرتا تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو 2 ہفتے تک وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بند کیے رکھا. جب مسٹر جناح کی تصویر اس کا پورٹریٹ وہاں سے نکالا گیا اور جب تک وہ واپس نہیں لگی تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا دوبارہ اوپن نہیں ہوئی. جامعہ ملیہ دہلی کے نوجوانوں پہ جو ظلم ہوا، مقبوضہ کشمیر کو جس طریقے سے غیر قانونی طور پہ قبضے میں لے کے وہاں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے بار بار پکڑ کے پوچھا جاتا تھا کہ کہاں ہیں وہ پاکستانی جن کو تم پکارا کرتے تھے. انٹرنیشنل لاز کے آگے ہماری حکومتیں مجبور ہوتی تھی، ہماری فوج ایئر فورس مجبور ہوتی تھی. ہمیں ذرا سا موقع چاہیے ہوتا تھا، موقع ہمیں ملا، ہمارے 2-4 کوے شہید ہوئے، 2-4 درخت شہید ہوئے اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کا کاکروچ پکڑا، اس کو چائے بھی پلائی اور اس کی خاطر مدارت کی، لیکن وہ بات وہیں تک ختم ہو گئی. سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنا اور اس کے بعد دھمکیاں دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے انتظار میں تھے. پاکستان کی عوام کو کوئی بھی عسکری قیادت یا سیاسی قیادت اکٹھا نہیں کر سکتی جتنا جلدی مودی اکٹھا کر سکتا ہے. ہم نریندر مودی کے شکر گزار ہیں کہ وہ سندھی پنجابی جو اختلاف تھا، وہ بلوچ پشتون کا اختلاف تھا، وہ فرقہ وارانہ اختلاف تھا، یہ قوم بھول چکی ہے. اچھا، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ 2 روز قبل اگر آپ دیکھیں تو کہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کہیں پی ٹی آئی اور دیگر جو لسانی جماعتیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی. آج ایک بڑا اسٹرانگ پیغام ریاست پاکستان کی طرف سے دیا گیا. ہم تو چاہ رہے کیا سپارک تھا کہ ایک دم سے پوری قوم جو ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا، تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. تو یہ چیز ہمیں اکٹھا کر کے اقبال بہت پہلے کہہ چکا تھا اس کو. دیکھیں، اس وقت پاکستانی قوم بے صبری سے انتظار میں ہے کہ انڈیا کسی طریقے سے پہل کرے. جعفر ایکسپریس کے بعد ہم بہت زیادہ غصے میں تھے اپنے اداروں کے خلاف کہ آپ لوگ رسپونڈ بیک کیوں نہیں کر رہے کہ وائل نوئنگ کہ انڈیا اس میں انوالوڈ ہے. ہم نے 2-3 دنوں بعد ایک میسج دیکھ لیا کہ 25 ہندوستانی فوجی مارے گئے مقبوضہ کشمیر میں اور ان کی لاشیں انہوں نے اٹھائیں، اور انڈیا بہت زیادہ سراپا احتجاج تھا کہ کدھر ہے یہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے تو کہاں ہے ہماری فوجیں. 8 لاکھ فوج ہم نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو 25 فوجی مارے کیسے گئے؟ اس چیز کے پیچھے چھپنے کے لیے انہوں نے اپنے 27 بندے قتل کر کے، سیولینز کو قتل کر کے ایک فالس فلیگ آپریشن لانچ کر دیا اور پاکستان کے اوپر وہ ملبہ گرا دیا اور سمپتی گین کرنا چاہ رہے، جو کہ سمپتی انہیں انڈین عوام سے نہیں مل رہی اس وقت. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے تو کہا ہم بارڈر بند کر رہے ہیں، کوئی آ کے دیکھے. تو ہم تو خیر نہیں گئے، ان کے ایک فوجی نے آ کے دیکھا، بی ایس ایف والے نے، اور اسے پاکستانی رینجرز نے ابھی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے گرفتار کر لی ہے. بالکل. اور اس کو بھی ہم چائے پلائیں گے، شاید واپس بھی کر دیں، لیکن ٹی وڈ بی فینٹاسٹک انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ ماضی میں جب ابھینندن کا واقعہ ہوا اور ایک چائے کے کپ کی قیمت جو ہے وہ ایک طیارہ تھی، اس کے بعد آج تک وہ سینٹیمنٹ کہیں نہ کہیں پایا گیا کہ ہم نے چونکہ اس کو واپس کر دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے انڈیا کی جو گیدڑ ببکیاں ہیں وہ مزید بڑھ گئیں. دیکھیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال انڈیا سے مقابلہ ہے، اپنی پالیسیز پہ بعد میں. اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان چونکہ ایک ذمہ دار ریاست ہے، ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ، خاص کر کے جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہیں کسی طرح. میں کہتا ہوں ہم دوستی چاہتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر. سردار صاحب، ان لوگوں نے، ان کے پاس پانی ہے، خوبصورتی ہے، ایجوکیشن ہے، روڈز ہیں، سب کچھ ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کیوں ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں؟ جسٹ فار دا سیک آف کلمہ طیبہ. ہم نے اس کی لاج رکھنی ہے نا، ہم نے اس پہ تو 2 نمبری نہیں کرنی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کشمیریوں نے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے کیا کیا ہمارے لیے. میں نے کہا گورنمنٹ نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن آپ فرام راول پنڈی ٹو مندرا، مندرا سے گجر خان، وہاں سے وزیر آباد تک جائیں، ہر قبرستان میں 20 قبروں پہ جھنڈے ہوں گے، جن میں سے 10 قبریں جو ہیں فوجیوں کی ہوں گی اور 10 قبریں ان نامعلوم لوگوں کی ہوں گی جو کشمیر میں شہید ہو کے ہیں. یہ پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں، بہاولپور ابھی میں نے بیچ میں کاؤنٹ نہیں کیا، پٹھانوں کی اس کے علاوہ ہیں. لیکن میں کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم بھی قربان ہو جائے تو ہم مقبول بھٹ کا شہادت جو تہار جیل میں تھی اس کا حساب برابر نہیں کر سکتے، ہم افضل گرو کی شہادت کا حساب برابر نہیں کر سکتے، ہم سید علی شاہ گیلانی کی قربانیوں کا حساب برابر نہیں کر سکتے، ہم میر وائز عمر فاروق، یاسین ملک کی، مسرت عالم بھٹ کی، برہان وانی اور ڈاکٹر منان وانی کے مقروض رہیں گے ساری زندگی. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج
کئی ہم سے، میں ذرا اوپنلی بات کروں گا، کشمیر ایکشن کمیٹی اٹھی آزاد کشمیر میں، وہ ناراضگی انہیں اس بات کی نہیں تھی کہ آپ آٹا سستا نہیں دے رہے، آپ بجلی سستی نہیں دے رہے، اصل ناراضگی یہی تھی کہ انڈیا جو کچھ بدبختی کر رہے آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے. تو میرے خیال ہے ان کی ناراضگیاں بھی آہستہ آہستہ ہم دور کریں گے. اچھا، ایک جو مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں 2019 کے بعد آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے اس کو. لیکن اگر وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، ہر 7ویں بندے پہ ایک فوجی تعینات ہے. تو انڈیا کی وہ ریاست کہ جو کہتی ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے 30 مار خان ہیں، کتنا بڑا سیکیورٹی کولیپس ہے یہ جو آپ دیکھیں. 30 مار خان تو وہ لوگ ہیں، دیکھیں ان کے پاس سنی دیول ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے پاس اکشے کمار جیسا بہت زبردست چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے پاس امیتابھ بچن جیسا بہت زبردست آدمی ہے جو جیب میں 6 میجر گورا واریہ لے کے پھر رہا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اب بھی یقیناً مودی نے انہی مسخروں کو کہا ہوگا کہ جس طرح فلموں میں پاکستان میں گھس کے مارتے تھے، اب بالی ووڈ سے باہر نکل کے گھس کے مارو. آپ آئیں، تشریف لائیں تو صحیح نا. ہم تو انتظار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم واحد قوم ہے جو جنگ کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں. ہم نے تو آپ سے وہ بدلے بھی لینے ہیں جو ہم شاید اسرائیل سے نہیں لے سکے، لیکن آپ اسرائیل کی فیور میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو جواب ہم یہیں پہ دیں گے. اور ایک پائلٹ ابھی بھی وہ ہمارے، خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ابھی بھی ان کی کئی یونیفارمز ہمارے میوزیمز میں پڑی ہوئی ہیں. ایک ادھ بندہ بھی ادھر ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، یہ فالس فلیگ آپریشنز کی اگر ہم بات کریں، بڑی لمبی تاریخ ہے. سن 2000 سے آپ شروع کریں کہ جب وہاں پہ کلنٹن آیا تو اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. آج امریکہ کا نائب صدر آیا، اس کے بعد یہ فالس فلیگ آپریشن کر دیا. پھر بالا کوٹ والا فالس فلیگ. ایک لمبی تاریخ ہے اور ہمیشہ انڈیا کو اس سے ہزیمیت ہی اٹھانا پڑی ہے. عالمی طور پہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگ اسائی بھی ہوئی ہے، لیکن باز نہیں آتے. اب یہ کیا بنیادی وجہ ہوئی؟ دیکھیں، ایک ایسی قوم جو گو موتر کو پینا ثواب سمجھتی ہو اور پوتر سمجھتی ہو، ایک ایسی قوم جو کووڈ کے دور میں دوائیوں کا استعمال نہ کرتی ہو اور گوبر کو جو ہے وہ اپنے جسم پہ مل کے بولیں کہ ہم پوتر ہو گئے، اب کرونا کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ایک ایسی قوم جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ایک بندر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. وہ سانپ. اچھا، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندوز آر انکوریجبل، ناقابل اصلاح ہے وہ ہندو، یہ وہی مینٹیلٹی کی آپ بات کریں. قائد اعظم کو تو چھوڑیں نا، آپ دلت سے پوچھیں، آپ شودر سے پوچھیں جو خود کو ہندو کہتے ہیں، ان کے ساتھ برہمن کیا کر رہے ہیں. ان کے پورے جسم کو ننگا کر کے، بال کٹوا کے، ٹیٹوز سر ماتھے اور پورے جسم پہ بنائے جاتے ہیں کہ دور سے آئے تو پہچانا جائے اور ہم اپنی گلی بدل لیں کہ ہماری گلی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. اگر کوئی غلطی سے انجانے میں ان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ وہ اینٹیں جہاں جہاں اس کے پاؤں لگتے ہیں اسے اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ گھر ناپاک ہو گیا. کوئی وہاں کا اونچی ذات والا سو کالڈ ہندو جو ہے وہ اگر زیادتی کرتا ہے کسی دلت اور شودر لڑکی کے ساتھ تو کہا جاتا ہے تم پوتر ہو گئی ہو، تم پاک ہو گئی ہو کہ تم ایک برہمن کا ہاتھ لگائے. وہ ان کو اپنے مندروں میں نہیں آنے دیتے. دس از پاکستان جس نے دلت اور شودر کاسٹ کی ایک خاتون کو جو ہے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اعزازی طور پہ بنایا. دس از پاکستان جس نے مائنورٹیز کے لیے ریزرو سیٹس رکھی نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں. دس از پاکستان کے جس کی افواج میں بھی، جس کے میڈیا میں بھی، جس کے ہر ادارے میں مائنورٹیز موجود ہے، جس کا چیف جسٹس آف پاکستان رانا بھگوان داس پہ میں سمجھتا ہوں کئی چیف جسٹس قربان ہوں جو وہ دیر سنسیئر وتھ پاکستان. لیکن ایز فار ایز قائد اعظم آئیڈیالوجی از کنسرنڈ، وہ اس اسپیسیفک ہندوتوا جو آئیڈیالوجی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، جو شیو سینا کی ہے، جو آر ایس ایس کی ہے، جو بی جے پی کی ہے، جو سنگھٹن شدھ ہی آریہ سماج برہمن سماج والوں کی ہے، اور اس پہ قائد اعظم درست ہے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں عملی طور پہ وہی حالات ہیں نا جو آج وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میجر گورو واریہ نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آرڈر کریں گے اپنے ان نون سولجرز کو جو پاکستان میں بیٹھے کہ ایک کپتان کو مارنے کا 10 لاکھ، میجر کو مارنے کا 20 لاکھ اور کرنل کو مارنے کا 30 لاکھ ہم دیں گے. تو میں میجر صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تو 1500 ان نون واریئرز ادھر موجود ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں، ڈرے اس وقت سے کہ ہمارا تو 25 کروڑ ان نون واریئرز ہندوستان میں موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور 12-14 کروڑ وہ ہیں جو گردوارے جاتے ہیں جنہوں نے خالستان بنانا ہے.
آپ ڈریں اس وقت سے کہ جس دن ہم لوگ اپنے KPK میں جو عسکریت پسند ہیں ان سے بھی مذاکرات کرنے پہ آ جائیں کہ جناب علی پہلے تو اس کافر کو جواب دو، اس کے بعد آپس میں اپنے معاملات کو دیکھ لیں گے، اور وہ بھی نہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے 80%، 20% جو تمہارے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ شاید ادھر ہی رہیں، باقی 80% اچھا شہید صاحب، آج بڑے ایک پراؤڈ مومنٹس میں فیل کر رہا ہوں، اور یقینی طور پہ آپ بھی کر رہے ہیں، قوم بھی کر رہی ہوگی۔ اس سے پہلے ہماری کچھ معذرت خواہانہ پالیسیز رہی ہیں ماضی میں، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، میں کہتا ہوں ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا کہ پاکستان نے انہی الفاظ میں انہی پیرامیٹرز کو رکھتے ہوئے جواب دیا ہے، ان سے ایک قدم آگے جا کے جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ جناب سکھ یاتریوں کے علاوہ سب واپس جائیں۔ ہم نے 2 میسیجز دیے، ایک یہ کہ تمہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ بات کشمیر تک نہیں رہے گی، بات خالصتان تک بھی جائے گی۔ ایک بڑا واضح پیغام ہے، اور آپ ایک گولی چلائیں گے، ہم 10 چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم نہیں دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے بھگت سنگھ واز اے فریڈم فائٹر، وی ریسپیکٹ ہم، وی اون ہم، کہ وہ برے صغیر کے لیے لڑا تھا۔ سبھاش چندر بوس واز اے فریڈم فائٹر، وی ریسپیکٹ ہم۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیلسن منڈیلا، چی گویرا، فیڈل کاسٹرو، یہ سارے فریڈم فائٹر تھے، وی ریسپیکٹ دیم۔ تو پھر دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ پھر حافظ سعید بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر مسعود اظہر بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر سید صلاح الدین بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر جیش لشکر حزب والے فریڈم فائٹرز ہیں۔ ہم انہیں نہیں کہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ناراض ہوتی یا نہیں ہوتی، میری زمین پہ قبضہ ہے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اگر میں اینٹ کا جواب غلیل سے یا پتھر سے دیتا ہوں تو آئی ہیو آل ڈیو رائٹس اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنز آف اقوام متحدہ۔ اب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک اوورسیز کنونشن ہوا جس میں ہمارے سپہ سالار جنرل سید آصف منیر نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 جنگیں تو ہم لڑ چکے ہیں، لیکن اگر 10 بھی لڑنا پڑے تو کشمیر کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ہمیں خود راستہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، ہم یہ جملے سننے کے لیے ترس گئے تھے پچھلے 20-25 سالوں سے کہ کوئی سپہ سالار آ کے بات کرے۔ الیکشنز کے بعد ہماری پارٹی کو کئی اختلافات تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اختلافات ہمارے گھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ 2 بھائی اگر اپنی لڑائی کو گھر سے باہر نکالیں گے نا تو بدنامی ماں کی ہوتی ہے۔ وہ ہم جب بھی آپس میں بیٹھے ہم یہ اختلافات چھیڑ دیں گے، لیکن اس وقت جو سٹیٹمنٹ شاہ صاحب نے دی ہے ریگارڈنگ انڈیا، وہ ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ قوم ترس گئی تھی، ہمارے کان ترس گئے تھے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں۔ کئی لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا۔ اب پریکٹیکلی بھی وہ دیکھ چکے 2-3 واقعات جو ہوئے۔ اب میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ہم ابھی سیریس ہو چکے ہیں۔ میں یہ چیختا تھا اپنے اداروں کے سامنے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹس کے سامنے کہ تب تک بلوچستان میں امن نہیں ہوگا، تب تک خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہوگا۔ آپ دہشت گرد کو مارتے ہو، دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے اسپانسر کرتا ہے تھرو ایمونیشن۔ ہم نے اس کی ماں کو مارا ہے، اب وہ تڑپ۔ اچھا، یہ اور آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان میں دہشت گردی خلاص نہیں ہو گئی؟ بالکل ایسے کوئی آپ نے دھماکہ دیکھا، کوئی ٹارگٹ کلنگ دیکھی پچھلے 7 دنوں میں؟ اچھا، متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں۔ اگر آپ کلبھوشن یادو سے شروع کریں تو ابھی آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہاں تک آ جائیں، اور پھر جعفر ایکسپریس جیسا بڑا سانحہ، پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، ثبوت ناقابل تردید فراہم کیے کہ اس کے پیچھے جو انڈین سپائی را ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اب ایک جو فیلڈ ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، جو حالات ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا، کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کے اندرونی معاملات سارے ختم ہو چکے ہیں، جو اختلافات تھے۔ سب سے بڑا پاکستان کو چیلنج تھا جو فیس کر رہا تھا ہمارا ملک، وہ تھا قومی یکجہتی کا، نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریٹی کا، بالکل ملک کی خود مختاری کا، اور وہ ساری منحصر ہے جب آپ کا شیعہ سنی وہابی ایک پیج پہ وہ ہو چکا ہے، آپ کا سندھی بلوچ پنجابی پٹھان ایک پیج پہ ہو، کشمیری بلتستانی ایک پیج پہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، یہ کہتے ہیں سندھ کا پانی روکیں گے، سندھی اپنا پانی پنجاب کو نہیں دیتا، وہ تمہیں دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ یہاں بھی لڑ ہے، وہ تمہیں کیوں دے گا؟ اس نے کہا ہے کہ جی مر ویسوں پر سندھ نہ دیسوں، ہوش محمد شیدی نے اور تاج برطانیہ کے خلاف یہ نعرہ تب لگایا تھا آزادی کی جنگ میں، مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔
پیر صاحب پگاڑا سبکت اللہ خان پگاڑا نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا تاج برطانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے. تم لوگ تو ہو ہی کچھ نہیں. اچھا یہ جو پراکسیز کا کانسیپٹ ہے پاکستان نے عالمی فورم پر بھارت کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو احتجاج کیا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہا ہے. خود بھارت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, اپنے ہی شہریوں کو مرواتا ہے. ہماری تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ ان ڈیسیز فیملی کے ہاں ساتھ وہ جو بیچارے ویسے مارے گئے پکنک فوجیوں کرنے کے لیے گئے. لیکن ایک بات مجھے اعتراض ہے جی, وہ بیچارے ضرور ہیں, ان کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری زمین پہ آ کے وہ ہنی مون منا رہے تھے وداؤٹ آور کانسنٹ. کشمیریوں کے کانسنٹ کے بغیر آ کے آپ وہاں پر ہنی مون نہیں, یہ تو جو حالات موروثی بنے ہوئے ہیں نا, لیکن میرا پھر سوال ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اخلاقی طور پہ نہیں ہونا اس وقت اگر آپ دیکھیں انڈین جو عام انڈین ہے, کہیں دلی کا رہنے والا ہے, بہار کا رہنے والا ہے, کہیں بھی انڈیا کے ساتھ, وہ مودی کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو تمام جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں انڈیا میں, ان تمام میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب بھی یہ مودی جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے تبھی انڈینز کیوں مارے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کو تو صرف انجوائے کرنا چاہیے کہ جو اس وقت خود مودی نے حالات مودی کو موقع چاہیے تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کرے. پچھلے 2 گھنٹوں میں 1500 سے زائد ہندوستانی مسلمان گرفتار کر لیے گئے ہیں شک کی بنیاد پر. جو مسلمان این آر سی اور سی اے بل کے اگینسٹ 3-4 سال پہلے بولا تھا اس کو نکیل ابھی ڈالی جا رہی ہے. جو مسلمان انڈیا کے مسجدوں, مدرسوں, امام بارگاہوں اور درباروں کو شہید کرنے کے خلاف میدان عمل میں نکلتا تھا اس کو بھی اس مد میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. میں ہندوستان کے مسلمان کو کہتا ہوں, بات مقبوضہ کشمیر تک نہیں رہے گی, بات حیدرآباد دکن میں بھی آئے گی, بات جوناگڑھ میں بھی آئے گی, بات ممبئی کی جامعہ مسجد تک جائے گی, دہلی کی جامعہ مسجد تک جائے گی. یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں علامہ کفایت علی کافی کا وارث بن کے دوبارہ اٹھنا پڑے گا. آج ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان یہ بات یاد رکھے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے. آج تم ترسو گے کہ ہم قائد اعظم کی بات کو مان لیتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان تمہارے ساتھ ہے. بے شک تم ترنگا اٹھاؤ, ہمیں پتہ ہے سروائیول کی جنگ کے لیے تمہیں ترنگا اٹھانا پڑتا ہے. تم وہی ہو جو پاکستان انڈیا سے میچ جیتا ہے تو وہاں سری نگر میں جشن ہوتا ہے اور تم 3 بجے اٹھ کے جو ہے پٹاخے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو جشن میں کہ ہم جیتے ہیں. ہندوستانی مسلمان, پاکستانی مسلمان, بنگالی مسلمان مشرقی پاکستان کے ایک پیج پہ ہے. صرف انہیں تھوڑا سا مزید الائن کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہماری ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. قول حیدر ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں اس طرح کی روایت نہیں کہ فاروق عبداللہ جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, کہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی پاکستان. تو بات جو ہے وہ تھریش ہولڈ کراس کر چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مودی اور اجیت ڈوول جیسے لوگ, انہیں حالات کی سنگینی کا علم ہی نہیں ہے اور وہ یہ اس طرح علم فیصلے نہیں کر رہے ہے, لیکن پانی انہوں نے روک دیا ہمارا. ہم ان سے کہتے ہیں پانی آپ روک چکے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, آپ کو اپنے بھگوان جی کا واسطہ ہے, جو پانی آپ نے روکا ہے وہ پی لیں, گو موتر نہ پئیں, بہت بدبو آتی ہے. آپ کا سارا ٹورسٹ انڈیا میں نہیں جاتا. انٹرنیشنل ٹورسٹ جو انڈیا آتا ہے سر, وہ انڈیا میں گھومنے پھرنے نہیں جاتا, وہ مقبوضہ کشمیر جاتا ہے, کیونکہ وہاں پاک صاف لوگ رہتے ہیں, صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ٹورسٹ کیوں پورا انڈیا چھوڑ کے, شملہ چھوڑ کے ادھر پہنچا ہوا ہوتا ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے گھومنے پھرنے کی. لہٰذا آپ کائنڈلی ان چیزوں سے نکلیں. لوگ آپ کو کوئی سیریس لیں, لوگ آپ کو بالکل انتہائی غلامانہ سوچ کے متحمل سمجھتے ہیں. انڈیا کا اتنا 3rd کلاس قسم کا کردار ہے کہ ہم ایک نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے 4 سے فلڈ وکٹمز کو راشن پانی دے کے آئے, تو میچ چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا, اور ارشدیپ سنگھ بالنگ کرا رہا تھا. اس سے کوئی کیچ مس ہو گیا یا کوئی چھکا چھکا لگ گیا ہمارے بیٹسمین سے, اور پاکستان میچ جیت گیا, ہارا ہوا. تو میں نے مزاحیہ طور پہ ایک بیان دے دیا کہ ارشدیپ ساڈا اپنا منڈا ہے تے خالستانی ہے. وڈ یو بلیو 4 دن انڈین میڈیا پہ اور کوئی خبر ہی نہیں چلی, وہ یہی چلتی رہی کہ ارشدیپ پاکستانی ہے یا نہیں ہے. ہمارا ایک کبوتر ویسی وہاں سے پھیرا لگا کے آ گیا, تو 6 دن ان کا میڈیا اسی پہ روتا رہا, ان کے پاس اور کوئی خبر ہی نہیں. تو یہ نان سینس قسم کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں اب بھی یہی ہے کہ ہم وہ تامل موویز کی طرح ایک مکہ ماریں گے تو پاکستانی 6 میل دور جا کے گرے گا.
گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ابھی نندن پہ مووی بنائیں. جب ایک سی او آ رہا تھا اور دوسرا سی او جا رہا تھا اور رات کو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, گراؤنڈ ریالٹیز آر سم ہاؤ ڈفرینٹ. وہ الگ بات ہے ہم اس کا واویلا نہیں مچاتے کہ پھر آپ کسی اور انٹرنیشنل چودھری کی گود میں بیٹھ کے شکایتیں لگاتے ہو کہ پاکستان ہمیں مارتا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز آر سم ہاؤ ڈفرینٹ. یاسین ملک جیسی ایک آواز کو دبانے کے لیے انڈیا کس حد تک چلا گیا, آسیہ اندرابی کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے, ڈاکٹر قاسم فکتو کو کس طریقے سے تہار جیل میں رکھا ہوا ہے. مجھے تو آنسو نہیں رکتے جب ان کے بیٹے کو میں دیکھتا ہوں. میں اپنے کشمیریوں سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارا تمہارے ساتھ رشتہ نہ پانی پہ ہے, نہ خوبصورتی پہ ہے, نہ زمین پہ ہے. ہمارا تمہارے ساتھ رشتہ کلمہ طیبہ پہ ہے. غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ایک نہیں ہزار ہوئی ہوں گی, لیکن پاکستانی قوم کی جہاں تک بات ہے وہ دل سے تم سے پیار کرتی ہے. وہ اسی طریقے سے تم سے پیار کرتی ہے جو تعلق اس کا فلسطین کے ساتھ ہے, قبلہ اول کے ساتھ ہے. اور آپ, میں جانتا ہوں کئی کشمیری ہم سے ناراض بھی ہیں, لیکن ہمارے بڑوں کی غلطیوں کو ہمارے سر نہ ڈالیے گا. اچھا شہید صاحب, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, چند ایک کتابوں میں پڑھا ہے, آج عملی طور پہ میں وہ ماحول دیکھ رہا ہوں جو سن 1965 کا تھا کہ جب اسی طرح کی گیدڑ بھبکیاں لگتے لگتے اچانک ہم پہ حملہ کر دیا گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ماحول کو, جو ظاہر ہے آج کل تو میں سوشل چاہتا ہوں میڈیا ریڈیو پاکستان کے اعلان کی طرح ایک اعلان دوبارہ ہو جائے سردار صاحب کہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستان کی 10 کروڑ عوام جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے تیار بیٹھی ہے. میں چونڈا گیا ہوں, چونڈا میں ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان میں نے دیکھا ہے. میں نے چونڈا کے پارکس میں دیکھا ہے کہ بچے وہاں ٹینکوں پہ چڑھ کے جناب تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. ان کا پکنک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہندوستانی ٹینک دیکھنے جائیں گے جو ہمارے لوگوں نے قبضے میں لیے, اور وہ فوج نے قبضے میں نہیں لیے تھے. وہ چونڈا کے لوکلز تھے جو جسموں پہ سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. سر یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی. یہ ان کا فوجی لڑتا ہوگا شراب پی کے, وہ نشے میں دھت ہو کے, کہ اس کو اور کوئی راہ نظر نہ آئے. ہمارا فوجی آپ اس سے تنخواہ بھی بند کر دو تو وہ نعرے تکبیر پر لڑنے کو تیار ہے. اور وہ بات درست ثابت ہوتی ہے یہاں پہ جا کے چونڈے کے واقعات کو دیکھ کے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں کل انڈین چینل دیکھ رہا تھا, ایک پاکستانی اینکر کو وہ کہہ رہے تھے تمہارے چیف نے ہمیں کافر بولا ہے. تو بندہ پوچھے یار تمہیں کیا ہندو ہونے پہ وہ افسوس ہو رہا ہے, افسوس مسلمان ہو جو ایسے ہی. ہاں اسلام کے لیے کافر نہیں ہو. بالکل. اچھا ایک اور چیز, 2 روز قبل یا یہ جب یہ معاملہ نہیں ہوا تھا اس سے قبل ہم باہر جاتے تھے, لوگوں سے ملاقات ہوتی, یہ انٹرویوز کرتے, تو ہمیں بے شمار شکایات نظر آتی. آج کا اگر میں ایکسپیرینس اپنا ذاتی آپ میرا ایک ہفتہ پہلے کا انٹرویو سنیں, میرے شکوے شکایات اتنے ہوتے ہیں کہ روزانہ شکایت لگانے ہمارے گھر آ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا بول رہے ہو. میں نے کہا جب کام کرو گے نا ایسا, سب سے پہلے میں آؤں گا تمہاری سپورٹ کرنے کے لیے. کام کر لیا, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب ہم تو وہ ڈیو لیٹر بھی لکھنے لگے ہیں چیف کو, اور باقی پارٹیز کی طرف سے بھی یہ لیٹرز جانے لگے ہیں کہ جناب آپ کو اگر ضرورت پڑی تو بس صرف وردیوں کا بتا دینا ہے کہ رینک لگانا ہے یا نہیں لگانا, ہم تیار بیٹھے ہیں. اچھا وردیاں تیار ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم سپاہی کی وردی پہن کے بھی بارڈر پہ جانے کو تیار ہے. پوری پاکستانی قوم تیار ہے, بالکل تیار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا شہید صاحب, تھوڑا سا ہم اس موضوع کو چھوڑ کے کچھ ماضی کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ آج کل ایک چرچا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے. تو اب جب ہمارا دشمن جو کھل کے سامنے آ گیا, پہلے تو چلو پراکسیز کے تھرو کرتا تھا, کیا سمجھتے ہیں اس ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہو گیا اب اس پہ امپلیمنٹ ہونا؟ دیکھیں ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں کھول کے بیان کروں, شاید کئی لوگ یہ بیان نہیں کرتے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں فریڈم فائٹر کی ٹرم کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ دوز ہو آر فائٹنگ ان آکوپائڈ کشمیر اگینسٹ انلیگل انڈین آرمڈ آکوپیشن, انڈین آرمڈ فورسز, دے آر ناٹ ٹیررسٹ, دے آر فریڈم فائٹرس. وہ مجاہدین ہیں اور ہمیں پریکٹیکلی یہ بتانا پڑے گا. میرے نبی جہادی تھے, خلفائے راشدین جہادی تھے, امام حسن امام حسین علیہ السلام جہادی تھے. ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے اور ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ہمیں یعنی وہ جو ڈیفینسو پالیسی تھی نا, جی آپ آئیں ادھر تھپڑ مارے ہم دوسری گال آگے کریں گے, دس از ناٹ مائی ریلیجن. میرا مذہب کہتا ہے ٹھیک ہے بخش تو بہتر ہے, لیکن بہتر یہ ہے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے, ٹکا کے 2 چماٹ مارو, اپنا ڈیفینس بہتر کرو. اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر
جب عرب وار میں اس نے شکست دی مسلمانوں کو تو نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ لیا اور انڈیا سے اسلحہ خریدا، وہ امریکہ سے اسلحہ خریدا، کھانے کو گھاس نہیں تھی آپ کے پاس، تو یہ کیوں ایسا کیا، کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا یہ میں نے سبق مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا کہ جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ چلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان کے گھر بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے ہارڈ اسٹیٹ تو بننا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا گاز کھائیں گے ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ آج پراؤڈ مومنٹ فیل نہیں ہوتا کہ جب ہم اس دشمن کی کہ جس کے لیے جو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی یعنی پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس نے ہیلے بانے اور ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ کہ اصل تکلیف ان کو جعفر ایکسپریس یا یہ والی نہیں ہے، اصل تکلیف یہ نہیں ہے کہ 28 بندے انہوں نے اپنے خود مروا دیے، 25 فوجی ان کے مر گئے۔ اصل تکلیف یہ کہ انہوں نے 24 سال لگائے تھے 1947 سے 1971 تک ہمارا ایک بازو کاٹنے میں، 50 سال لگائے اس کی آبیاری کرنے میں، ہم نے 50 دن بھی نہیں لگائے۔ اگرتلہ کی سازش جو شیخ مجیب سے شروع ہوئی تھی، حسینہ واجد کو اسی اگرتلہ میں واپس پھینکنے میں، اور اس کا ہیلی کاپٹر اگرتلہ ہی جا کے لینڈ کیا۔ اور اب بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی، چٹاگانگ یونیورسٹی اور سلہٹ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے باہر اور اندر جب بھی آپ جاتے ہیں تو دروازہ کراس تب بھی ہوگا جب نیچے انڈیا اور اسرائیل کا فلیگ ہوگا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے، ادروائز یو وانٹ بی الاؤڈ ٹو گیٹ انٹو دی یونیورسٹی۔ یہ وہاں کے لوگوں نے، لوکلز نے رولز سیٹ کر لیے ہیں، تو یہ تکلیف تو انہیں ہوگی۔ اب تو وہ کہتے ہیں یہ چکن نیک کیسے ہم کاٹ دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے چکن نیک ہمیں کاٹنی پڑے جو ہمارے درمیان کا رستہ تم لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ اور مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اٹ وڈ بی a day would come very soon انشاءاللہ جب ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری دفاعی پالیسی ایک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے کبھی ہمیں موقع دیا ہم آفیشیلی سطح پہ جا کے ہم کہیں گے آپ کے کوئی گریوینسز ہیں، مجھے آپ کے قدموں میں پڑنا پڑا، میں اپنے بنگالیوں کے قدموں میں پڑوں گا، میرا ذرا سا جھک جانے سے اگر میرا مشرقی پاکستان کا میرا مسلمان بھائی مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بنگلہ دیش پہ حملہ بھی پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ وی وڈ بی اسٹینڈنگ ایٹ ون پلیٹ فارم۔ وہ پاکستان کے بانی تھے، وہ فاطمہ جناح کی صفوں کے ہراول دستے کے مجاہدین تھے، دے سپورٹڈ قائد اعظم سسٹر، وہ ہم سے بڑے پاکستانی تھے، حسین شہید سہروردی جیسے لوگ ہم سے، شیر بنگلہ جیسے لوگ ہم سے بڑے پاکستانی تھے، اور آج بھی ان کے دل میں وہی تڑپ ہے، وہی محبت ہے، صرف انہیں سینے لگانے والا نفرت کے جو بیج بوئے گئے ختم ہو گئی۔ سوشل میڈیا بہت فصل کاٹ دے گی، جہاں کہتے ہیں نا جی 5th جنریشن وار فلانا ڈھمکانا، وہ سر یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، لوگوں کے سامنے حقائق کھل کے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز شہید صاحب، چونکہ ظاہر ہے نہ پڑوسی بدلے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ایسے پڑوسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، ایک جو دھمکی اور گیدڑ بھبکی ہے انڈیا کی کہ ہم سندھ طاس ختم کر کے تمہارا پانی بند کریں گے، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ رہی ہیں کہ جی تم پانی کی قطرے کو ترسو گے، لو ریپیلین ہے، ہم دریا ہماری طرف بہتا ہے اور انڈیا اسے بند کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ نہیں سوچا جا رہا کہ اس کے اوپر بھی تو چین ہے کہ جو تمہارا بند کر، جو تمہارا بند کر دے، اور اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہمارے انٹرویو سے پہلے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے، پاکستان کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ امریکہ کی جانب سے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ٹیرف وار ہے، یہ چیزوں کو بڑے کینوس پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور چین اس وقت جہاں پہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، تو اگر چین کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے تو انڈیا جو ہے وہ ہمیں چاپلوسی کرتا نظر آ رہا ہے امریکہ کی، اور اسی کے سب تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر یہ اتنا بڑا کینوس ڈرا کر دیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف چند گو ہیڈ دینے کی باتیں ہیں، ایجنسیز شاید دے آر ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، وہ رائٹ ٹائم ان کے لیے اب آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ کام ہم لوگ ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان جان چکا ہے کہ مودی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اگر براڈر ہورائزن میں دیکھا جائے تو یہ ٹرمپ ورسز پیلسٹائن ہے، ہم پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا مذمت کر رہا ہے فلسطین کے ظلم کی، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، امریکہ کے اتحادی ادھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ ساری یہ مطلب یہ دو قومی نظریے کی جنگ ذرا وسیع پیمانے پہ لڑی، بڑے پیمانے پہ ہوگی، تو ڈائریکٹ ہم شاید ان کو ابھی نہیں مار سکے، لیکن ان کے ناجائز اولادوں کو ضرور ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گھر میں ہمیں گھسنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، جو گھر میں پہلے سے ہی موجود ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا ظلم کریں گے ان کو اس کے بعد ریٹیلیشن نظر آئے گی اپنے گھروں سے۔ یہ تو ابھی میں نے سنا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع ہو گئے ہیں جو انڈین آرمی میں جو مسلم سولجرز ہیں،
انڈین آرمی میں جو دلت اور شودر سولجرز ہیں، انڈین آرمی میں جو سکھ سولجرز ہیں، ان کے واٹس ایپ چیک ہونا شروع ہو گئے. اگر ان سب کے واٹس ایپ چیک کر کے تو پیچھے RSS کے کتنے گنڈے رہ کچھ جائیں گے بھی نہیں انڈین ہے. فورس میں. مجھے یہ بتائیے جو چھرے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ چھرا کیا میں سمجھتا ہوں کہ 50 میٹر کی تلوار بھی لے کے کھڑے ہو جائیں اور بہت بڑے باڈی بلڈر ہوں آپ کے سامنے میں 8 سال کے بچے کو پستول پکڑا کے کھڑا کر دوں، آپ کیا کریں گے اس تلوار کا؟ اس نے تو ایک گولی چلانی ہے، آپ ادھر پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اب دنیا چینج ہو چکی ہے، اب آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. لوگ جس معاشرے میں، سفوکیشن کے معاشرے میں وہاں کا مسلمان پلا بڑا ہے نا، وہ اس کے عقائد بڑے مضبوط ہیں. آپ آج جائیں اکبر اویسی کو، اسد اویسی کو سن لیں، وہ ترنگا ضرور لہرائیں گے لیکن ان کے اندر سے آپ مسلمانوں کی محبت نہیں نکال سکتے. آپ آج چلے جائیں راحت اندوری کو، منظر بھوپالی کو اور عمران پرتاپ گڑھی کو سن لیں، وہ باتیں ہندوستان میں رہ کے وہ کر لیتے ہیں جو شاید پاکستان میں رہ کے ہم لوگ بھی نہ کر پائیں. جس طریقے سے وہ دو قومی نظریے کا دفاع کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اردو کا دفاع کرتے ہیں، اب یہ جنگ یہاں نہیں رہے گی. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جنگ ان کے اندر، یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم جنگ چھڑیں گے تو وہاں سے BLA ہوگی، یہاں سے TTP ہوگی. TTP 2 گھنٹوں کی مار ہے. ایسا ہی TTP صرف ان سے جا کے ایک بات کرنی پڑے گی، کور کمانڈر کوئی ہم بھیج دینا کہ جناب پہلے کافر سے مقابلہ ہے، پھر آپس کا دیکھ لیں گے. آپ یقین کریں ان کے 80% لوگ اس طرف ہوں گے اور BLA کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلوچ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یار ادھر دشمن اٹیک کر رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. سارا تو لوکل سپورٹ پہ ہوتا ہے نا، لوکل ایک سائڈ پہ ہوگے تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اچھا. اینی تھنگ. 74-75 سال کی اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں مجموعی طور پر انڈیا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تقریباً کو 32 سے زائد تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں سب سے بڑی تحریک خالصتان کی ہے. کشمیر کا ایشو ہے، ناگالینڈ ہے، ناگالینڈ ہے، جوناگڑھ، حیدرآباد، بالکل کافی بے شمار ایسی تحریکیں ہیں. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پراکسیز بنانے میں بھی ناکام، زیادہ سے زیادہ BLA، اور وہ آپ بتا رہے ہیں کہ BLA کا کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، تحریک طالبان اس کا کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اور اب افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، وزیر خارجہ سر طالبان کو کتنا بندے پیسے دیتے ہیں ایک فوجی مارنے پہ؟ $100. مینرلیس. اچھا، گیو دیم 120، سینڈ دیم ٹو کشمیر، بات ختم. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس پہ کیا مزید کمنٹ کروں. یہ بتائیے کہ خطے میں جس ٹیررزم کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ جو ریجن ہے ایشیا کا، آپ کے خیال میں، آپ نے دیانتداری سے مجھے رائے دینی ہے کہ سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے وہ کون؟ آپ نے غلط سوال کیا. ایشیا کا، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل اور ہندوستان ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد. اب آپ ہندوستان کی ایگزامپل لیں سر، پنگا اس نے ہر بندے سے لیا ہوا ہے. اس نے نیپال کے ساتھ پنگے لینا شروع کیا، اس نے سری لنکا کے ساتھ پنگے لینا شروع کیا، ادھر سے مار کھا کے تامل ٹائیگر سے ادھر آ رہا ہوتا ہے. ادھر اس نے وہ یاجوج ماجوج والوں سے پنگے لینا شروع کیا، انہوں نے انہیں ٹھیک ٹھاک ادھر مارا، وہ کیا کہتے ہیں لداخ میں. ادھر انہوں نے ہمارے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے. تو ہم تو وہ تو مار کے بتاتے بھی نا، ہم صرف یہ ہے کہ ہم نے 2-4 ملکوں کے پیسے دینے، تو ہم مارتے ہوئے بتاتے نہیں ہیں، مارتے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے بائی ہوک اور کروک. مسلمان ممالک ویسے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، باقیوں کے ہم نے پیسے دینے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ سروائیو. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ظاہر وقت کی کچھ قیود ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو اور دنیا بھر کے مسلمان؟ سر میں پاکستانی قوم کو تو کوئی پیغام نہیں دیتا، پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے. میرا پیغام افغانستان کو ہے. دیکھیں، آپ کے ملک میں دوسرا انقلاب جب آیا، آپ نے امریکہ کو شکست دی، سب سے زیادہ جشن افغانستان کے بعد پاکستان میں منایا گیا. ہم دنیا کو بظاہر بتائیں نہ بتائیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ مجبوریاں پاکستان کی ضرور تھیں، لیکن امریکہ اگر آج بھی ہم سے ناراض ہے تو کسی وجہ سے ناراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ نیٹو کے کنٹینر ویسے نہیں چلا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. ان کا سارا مال غنیمت جو افغانستان میں بٹا ہوا ویسے نہیں بٹا ہوا. ان کے فوجی جس طریقے سے بھاگے، پیمپر پہن کے 3 دن پھرتے تھے، ویسے نہیں پھرتے تھے. ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس وقت مقابلہ ایمان و کفر کا ہے. ایک نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ کا ایک بت پرست نیوکلیئر اسٹیٹ سے مقابلہ ہے. تو فیصلہ خود کریں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ایرانیوں سے بھی کہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے اسرائیل کا مقابلہ کریں، اور ہم پاسداران انقلاب اور پورے ایران پہ فخر محسوس کرتے ہیں، یمن پہ فخر محسوس کرتے ہیں، لبنان پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ایران ہیز بین سپورٹنگ دیم. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھل کے وہ مقابلہ کریں تو اس کے لیے پاکستان کی حمایت انتہائی ضروری ہے، اور پاکستان کے سروائیول اس حمایت کے لیے ضروری ہے. اس وقت چائنا، پاکستان، افغانستان اینڈ ایران
یہ 4 پڑوسی ایک پیج پہ کھڑے ہیں اور وہاں مقابلے میں اکیلا ہندوستان کھڑا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں، جنرل ضیاء کے دور میں ایک ہوا تھا، انڈیا نے کہا تھا کہ جناب ہم اٹامک پاور استعمال کرنے میں پہل کر دیں گے. پاکستان انڈیا کا کوئی میچ ہو رہا تھا، ضیاء بتائے بغیر وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے سگار سگور لگا کے اس کو کہتا ہے انڈین پرائم منسٹر کو غالباً کہ جناب ہم پہ اگر ایٹم بم چلانے میں تم نے پہل کر دی تو دنیا میں 56 اور بھی ملک ہیں جہاں پہ اذان گونجتی ہے، لیکن اگر ہم نے پہل کر دی تو دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مندر کا گھنٹہ بجتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہاں تو یہ گھنٹے خاموش ہو یہ جائیں. گھنٹے خاموش ہو جائیں گے، پھر لینا کچھ نہیں ہے. یا پھر اگر پھر بھی آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو آج سے 5 سال پرانی اکبر الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین والے کی 17 منٹ کی تقریر سن لیجئے گا کہ اگر ہم پاکستان گئے تو ہم سارا کچھ اٹھا کے یہاں سے لے جائیں گے، تاج محل سے لے کے سارا جو کچھ ہم نے بنایا تھا تو ہمارے پاس یہ گھنٹے ہی رہیں گے، بجاتے رہنا. بجاتے رہنا. بہت شکریہ آپ کی اس قیمتی وقت اور آپ کی رائے کا. ناظرین، کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، واہ شاخ نازک پہ جو بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہو. واہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.